नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक से आज जिस शुबे का मैं इज़ाला कर रहा हूँ वो ये है कि क्या मोमिन मुसलमान मुशरिक हो सकता है। जवाब इसका ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला मुसलमान है, उससे शिरक का कभी इर्तिकाब नहीं हो सकता। हाँ, रिया एक और बात है, दिखावे के लिए किसी का कोई नेक अमल कर लेना, ये अलग बहस है, लेकिन हम बात शिरक अकबर की कर रहे हैं। तो मोमिन शिरक का मुर्तकिब नहीं हो सकता। हमारे दोस्त जो शुबा डालने वाले हैं, जब वो हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो तुम कबूर पर जाते हो, वहाँ जाकर शिरक करते हो, तुम मुशरिक बन जाते हो, तो ऐसा ना किया करो। तो हम और हमारे दोस्त जो सादे किस्म के हैं और सही अहले अकीदा हैं, वो आगे से जवाब देते हैं कि तुम कह रहे हो कि हम शिरक करेंगे, हम भला शिरक कबूर पर जाकर कैसे कर सकते हैं, ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। शिरक और ईमान तो एक दूसरे की ज़िद हैं, मोमिन और होता है, मुशरिक और होता है, तो हम भला किस तरह से मुशरिक हो सकते हैं। वो आगे से जब ये बात करते हैं, जवाब दिया जाता है, तो वो आगे से समझाते हैं कि असल में ये तुम्हें जो शुबा हुआ है ना, तुम जो ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, इसलिए हम शिरक के मुर्तकिब नहीं हो सकते, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ये हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का मैं तर्जमा और उनकी तफसीर से मैं पढ़ूँ ताकि बात इब्तिदा ही में समझ में आ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं है मोमिन अक्सर मगर वो अक्सर शिरक करते हैं। इसका तर्जमा सही क्या है वो तो मैं आगे चलकर ज़रा बताता हूँ, लेकिन जिस तरह से इस्तिदलाल किया जाता है ना, मैं अभी इस्तिदलाल बता रहा हूँ कि अक्सर मोमिन मुशरिक होते हैं। और देखें वमा युमिनु, और नहीं है ईमानदार अक्सर, बिल्ला साथ अल्लाह ताला के, वहुम मुशरिकून, वो शिरक करते हैं। अब इस आयत का तर्जमा ये है किया जाता है कि अक्सर कलमा पढ़ने वाले मोमिन मुशरिक होते हैं। ये इसलिए अक्सर का लफ्ज़ उनको काम दे जाता है, वो इसलिए कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है। जो मिलाद मनाते हैं उनकी अक्सरियत है, जो वसीला मानते हैं उनकी अक्सरियत है, और जो मज़ारात पर हाज़री देते हैं उनकी अक्सरियत है। कबूर सालिहीन पर जाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, उनको वसीला मानते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं और अकीदा रखते हैं कि ये कब्र में हयात हैं, ये दुआ कर सकते हैं, उनकी अक्सरियत है। चूँकि अक्सरियत है इनकी और शुबा डालने वालों की अक्सरियत नहीं, तो अब वो आगे से ये कहते हैं कि कुरान ने तो कहा यही है कि जो अक्सर जिनकी तादाद ज़्यादा होगी ना, वो ही शिरक करेंगे। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अब ये जो तफसीर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की मैं अक्सर पढ़ता हूँ, सिर्फ इसकी तफसीर में आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर बात आगे करते हैं। वो कहते हैं, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इसके बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक ठहरा लाते हैं, और यूँ अक्सर लोग मुशरिक हैं। यानी हर दौर में लोग तौहीद रबूबियत के तो कायल रहे, लेकिन तौहीद उलूहियत मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज के कब्र परस्तों का शिरक भी यही है कि वो कब्र में मदफून बुज़ुर्गों को सिफ़ात उलूहियत का हामिल समझकर उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं और इबादत के कई मरासम भी उनके लिए बजा लाते हैं। अब इस तफसीर से उन्होंने ये साबित किया है कि
اکثر مومن جو ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ مشرک ہو سکتے ہیں اور شرک پلٹ کر امت مصطفیٰ میں آ سکتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے توحید ربوبیت اور الوہیت کی بات کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شرک اور القبور کے بعد کسی موقع پر شرک اور توحید کے باب میں جب میں گفتگو کروں گا تو اس کا تو پھر بیان آئے گا۔ آج یہ ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا معنی مومن مشرک ہوتے ہیں، اس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ آپ نے تفسیر دیکھ لی۔ اب دوسری ایک کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے، ذرا اس کا فوٹو بھی آ جائے گا۔ اس کتاب کا نام ہے کلمہ گو مشرک اور اس کے مصنف کا نام ہے ابو الحسن مبشر احمد ربانی۔ تو یہ کتاب ہے لاہور سے چھپی ہے، اسلامی نشریات کا عالمی مرکز، وہاں سے یہ چھپی ہے۔ ابو الحسن مبشر اس کے مصنف ہیں۔ تو یہ میں نے فوٹو اس لیے دکھایا تھا کہ اس کے اوپر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی تصویر ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کو نظر آ جائے تو اس کے اوپر تصویر ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے نیچے شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ چونکہ لاہور سے لکھی گئی ہے اور لاہور کے خوارج کے نزدیک سب سے بڑا شرک کا گڑھا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اس لیے انہوں نے ان کے مزار کی تصویر دی۔ اور اگر آپ نے تصویر دیکھی ہے تو کلمہ کو مشرک اور ایک قبر سے ہاتھ نکلا ہوا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور اس کے اوپر آیت یہ لکھی ہوئی ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جس کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ شرک ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے مومنوں میں، اکثر مسلمانوں میں لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت انہوں نے کیوں لکھی ہے؟ یہ اس لیے لکھی ہے کہ اس کتاب کا نام ہے کلمہ گو مشرک۔ تو اب پہلا سوال یہ ہونا تھا کہ کلمہ بھی پڑھے اور مشرک بھی ہو، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو دنیا کی اکثریت مشرک ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کے اوپر ہی کتاب کے اوپر لکھ دیا کہ ہاں اس کے اوپر یہ دلیل ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو یہ کلمہ گو مشرک کتاب جو ہے یہ اسی کے اوپر لکھی گئی۔ اب جب انہوں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو پہلے لکھتے ہیں مسلمان مشرک، پھر آگے کہتے ہیں کہ عبدالرزاق ملی عبادی نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے مسلمان مشرک۔ یہ ایسی کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، صوفی مشرک، نمازی مشرک، حاجی مشرک، مسلمان مشرک، کلمہ گو مشرک۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا اطلاق کیسے کیسے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ مسلمان مشرک کتاب لکھی، انہوں نے مدی عبادی صاحب نے، تو انہوں نے اسی آیت سے شروع کی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اچھا، یہ کتاب انہوں نے اس لیے اس آیت سے شروع کیا تاکہ یہ یقین ہو جائے لوگوں کو کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر شرک ہوتا ہے، اور قرآنی ثبوت انہوں نے یہ فراہم کیا۔ اب یہ قرآنی ثبوت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تو ذرا آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بات کروں گا۔ اس کتاب کے اندر کلمہ کو مشرک کے اندر جتنے انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ ان کا بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً 90% اس کا حصہ گزر چکا ہے اور ان کے میں جواب دے چکا ہوں۔ آگے انہوں نے یہاں جو ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ قبریں پر مسجدیں بنانا، وہاں عبادت کرنا، قبروں پر سجدہ ریزی وغیرہ کا مفہوم قبر کو بت بنانا، لہٰذا جس قبر پر بھی عبادت سر انجام دی جاتی ہیں وہ بت ہیں، ان کی پرستش کرنا لعنت کا مستحق ہے۔ ملک پاکستان میں کتنی ایسی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ تو وہ چونکہ قبروں کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ مشرک ہو گئے۔ اصل میں جو پچھلا پروگرام کر چکا ہوں جس میں میں نے اس کے اوپر پورا زور دیا تھا کہ شرک پلٹ کر کبھی امت محمدیہ میں نہیں آئے گا، تو صاحب تفہیم القرآن نے اس پر ایک اور دلیل دی ہے کہ شرک پلٹ کر آ سکتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اکثریت شرک کرتی ہے۔ مشرکین مکہ جب مکہ میں تھے تو ان کی اکثریت تھی اور مسلمان صرف 2-4 تھے۔ تو وہ 2-4 مسلمان جب پورے مکے اور پورے عرب کو دیکھتے کہ وہ دوسری طرف ہیں اور ہم صرف 2-3-4 ہیں، ابتدائی زمانے کی بات ہے،
ان دنوں میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ان اکثریت کی تم اتباع کرو گے تو یہ خدا کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ وہ آیت ان کے لیے اس موقع کے لیے تھی۔ تو صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر اکثریت داتا کے دربار پر جانے والوں کی ہے، تو وَإِن تُطِعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو وہاں پر جاتی ہے کہیں وہ تمہیں بھٹکا نہ دے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک اور تیر مارا ہے۔ اب اس کی میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس آیت پر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور قرآن میں کیا اس کا معنی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس پر تفصیل آ جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام طبری علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ 1 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ یؤمن ہے نا، اس کے 2-3 اس کا مطلب ہوتا ہے صرف فقط ماننا، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے یؤمن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آخرت کو ماننا۔ یعنی یؤمن کے 2 معنی ہو گئے، ایک ہو گیا اللہ، رسالت، توحید و رسالت اور آخرت کو ماننا۔ جب ان تینوں کو ماننے والوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی مومن ہوتا ہے، اس کا معنی ایماندار ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ لفظ اس معنی میں آتا ہے کہ صرف ماننا، خواہ وہ کسی ایک چیز کو بھی مانا جائے تو اس کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے بھی اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اب میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ امام طبری نے جو کچھ کہا ہے، پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں لفظ آمن ہے اور اس کا معنی کیا آ رہا ہے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی ایماندار وہ ہیں جو اللہ، رسول، آخرت پر ایمان لائیں، ملائکہ، کتابوں پر ایمان لائیں، وہ ایماندار ہیں۔ لفظ آمانہ آیا ہے لیکن مراد اس سے وہ ہے جو ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لائیں۔ دوسری مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایماندار وہ ہیں جو اللہ، رسول، آخرت اور کتابوں کو اور ملائکہ کو، سب چیزوں کو مانے، وہ مومن ہے۔ تو یہاں آمنہ کا معنی مومن کے معنی میں آیا ہے، صرف ماننے کے معنی میں نہیں آیا۔ اب صرف ماننے کے معنی میں جو آیا ہے امام طبری سے اس کی تشریح سنیں۔ وہ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ نہیں مانتے اکثر ان میں سے اللہ کو مگر وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب جو یومن آیا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے آمن الرسول والا یا من آمن باللہ والیوم الآخر یا الذین یؤمنون بالغیب والا، وہ نہیں، وہ ایماندار نہیں۔ یہ ہو رہا ہے وما یؤمن، اور نہیں مانتے اکثرہم ان میں سے اکثر ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الا وہم مشرکون، اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ صرف خدا کو ماننے کی بات ہے کہ ان میں سے وہ اکثر جو ہیں وہ خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ شرک کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یعنی توحید کی بات نہیں ہے، رسالت کی بھی نہیں ہے، آخرت کی بھی نہیں ہے۔ لفظ یومن ضرور آیا ہے، اس کی تشریح میں یومن کی کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو وہ مانتے ہیں اللہ کو لیکن شرک کے ساتھ۔ تو یہاں یومن کا مطلب کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، داتا کے دربار پر نہیں، یہاں وہ مشرک مراد ہیں جو اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے والے مگر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ امام طبری فرماتے ہیں پہلی آیت کو دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ گزرتے ہیں، شام سے گزرتے ہیں، یمن سے گزرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کوئی سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ کو مانتے ہیں تو ساتھ اس کے شریکوں کو مانتے ہیں۔ شریکوں کن کو مانتے ہیں؟ امام طبری کہتے ہیں شریک فی ذات تھا،
وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے اور کہتے تھے جیسے اللہ عبادت کا مستحق ہے اسی طرح نعوذ باللہ اس کی اولاد کی مستحق ہے. تو اللہ کی اولاد مان کر اس کو اس کا شریک بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ، کہ یہ اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، مانتے تو ہیں، وہم مشرکون، اور جب اس کی اولاد مانتے ہیں تو ساتھ اس کا شرک کر لیتے ہیں. یہ معنی ہے ان کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے کلمہ گو شرک کرنے والے کتاب بندے نے، یہ حالانکہ مناظر ہے مولانا عبد الکریم نقشبندی صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ وہ نیٹ پر ہے، وہ ذرا دیکھیں مولانا عبد الکریم صاحب نے کیسے چنے چبائے ان کو، وہاں پر ان کی حدیثیں اور جر و تعدیل دیکھنے والا ہے. تو اسی بندے نے وہ کتاب لکھی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا مشرکون. اللہ کیا فرما رہا ہے، امام طبری کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ دادا صاحب کے مزار پر لگا رہا ہے. اللہ اکبر.